अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हुमा। रेडियो बोल की जानिब से लाइव विद हुमा में आप सबको खुशामदीद। फिर हाजिर हुए हैं एक नया शो लेकर, और वही शो है जो पिछले हफ्ते हमने किया था, उसका कंटिन्यूएशन है ब्लैक मैजिक पे। हमें बहुत फीडबैक मिली व्यूअर्स के, लोग सुनना चाहते हैं कि असल में ब्लैक मैजिक है क्या, यानी कि सिफली अमल क्या है। यहाँ पर मैं अपने एक व्यूअर हैं हमारे बहुत ही अच्छे, अली मुर्तजा जैदी, जो कि न्यू जर्सी में होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। उन्होंने हमसे कहा कि भाई खानम से जरूर मालूमात करें कि आया इसमें क्या हकीकत है, लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें यूज होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्लैक मैजिक। तो मेन रीजन जो ब्लैक मैजिक पे डिस्कशन करने का है व्यूअर्स, वो ये है कि वी वांट टू हाईलाइट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट इन सोशल फ्रेमवर्क। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है, एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मैजिक है, फेक मैजिशियन है, ऑपोजिट ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ ब्लैक मैजिक है, और अनअवेयरनेस ऑफ पीपल, यानी कि अनअवेयरनेस जो लोगों में है कि भाई आया ये क्या है क्या नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। और लोग अक्सर इन चीजों से अनअवेयर रहते हैं। जब मैंने प्यू रिसर्च सेंटर में उनकी रिपोर्ट को दोबारा पढ़ा, तो उसमें मैंने ये देखा कि वो कहते हैं जो हमारा साउथ ईस्ट का, ईस्ट एशिया का जो रीजन है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, उसमें वो कहते हैं कि 50% लोग सिफली अमल में बिलीव करते हैं। ठीक है। और 66% लोग जो हैं वो आमिल लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों के पास जो ये दावा करते हैं कि भाई हम जो है इसका तोड़ कर सकते हैं और हम इसका इलाज कर सकते हैं। यहाँ जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि कॉमन सुपरस्टिशंस क्या हैं। कॉमन सुपरस्टिशंस में आपको थोड़ी हंसी आएगी, क्योंकि मुझे तो हंसी आई थी। जैसे कि अगर काली बिल्ली खानम रास्ता काट दे तो भाई बैड लक है, रास्ता भूल जाएंगे आप। उसके अलावा अगर कोई कौवा है वो काय काय कर रहा है आपकी दीवार पे बैठ के, तो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ सकते हैं, उनका उनके आने का अंदेशा है। तीसरा एक हमने देखा कि अगर आप डेयरी यानी कि दूध की बनी हुई चीजें और सी फूड, या जैसे मछली हुई और दीगर प्रॉन्स, क्रैब्स वगैरह जो भी अगर आप खाते हैं, उनको साथ खाएंगे तो जल्दी बीमारियों में मुलविस हो जाएंगे आप। जल्दी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे बर्ड्स की बीमारी है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप खाएंगे इस तरह से तो आपको मसला होगा। उसके अलावा ऐसे भी है कि अगर आप हथेली, आपके उस पे खुजली हो रही है, दौलत आपके कदमों में। या अगर आप बाल खोल के, अगर कोई लड़की मगरिब के वक्त अगर दरख्त के नीचे बैठ गई, तो भाई जिन भूत तो लगे आपके पीछे, चिपट जाएंगे आपके। तो हमने फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, मैंने कहा मालूम करूं कि ये है क्या। तो पता चला कि हमारे रीजन में अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यू है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग उनको कनेक्ट कर देते हैं कि भाई कोई जिन भूत चिपट गया है, या किसी ने आपके ऊपर सहर जादू कर दिया, काला अमल किया है आपके सक्सेस को रोकने के लिए या आपको परेशान करने के लिए। और इसका तोड़ क्या? स्पिरिचुअल हीलर, फेथ हीलर्स। वो कौन है? जो हम खानम से बात करेंगे आमिल के बारे में, कि वो रैम्पंट है। खानम आपको मालूम होगा मुझसे ज्यादा, रैम्पंट है हमारी सोसाइटी में। और उनके फॉलोअर्स में पैसे वाले लोग भी हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, और जो गरीब तबका है वो भी इसमें शामिल है कि उनके पीर, उनके मुरीद बन जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक आलिम है और एक आमिल है। तो मैंने जब रिसर्च करी, आप यकीनन इस पे रोशनी डालिएगा अंबर, कि आलिम कौन है, तो मुझे पता चला ये अरेबिक वर्ड है, और इसका मतलब है एक स्कॉलर, एक रिलीजियस स्कॉलर, जिसको दीन पे, फिक्ह पर, अरबी पे उबूर हासिल हो, और वो हमारी दीनी जो हमारी नॉलेज है उसमें, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें वो हमारी मदद कर सके। अब आमिल का सुन लें। आमिल का पता चला वो भी एक डॉक्टर है। हाँ ना, हमें पता चला कि जैसे डॉक्टर आपका इलाज करता है आपकी बॉडी का, तो आमिल एक डॉक्टर है जो आपका रूहानी इलाज करता है। वो ये दावा करता है कि मैं ये अमल करूंगा, शक्कर पे कुछ पढ़ के दूंगा,
कुछ आयतें पढ़ूंगा और कुछ चिल्ले काटूंगा तो आपकी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। दर हकीकत के भाई ब्लैक मैजिक, सिफली अमल लोगों को मिसलीड कर रहा है। तो भाई आज व्यूअर्स हमारे साथ फिर खानम अंबर जहरा हमारे साथ शामिल है हमारे प्रोग्राम में। हमने इनसे फिर रिजू किया है कि भाई आज स्पेसिफिकली हमें बताएं कि ये सिफली अमल क्या होता है। तो व्यूअर्स को मैं बताती चलूं कि भाई आपका फीडबैक सर आंखों पर, आज हम ब्लैक मैजिक पे बात कर रहे हैं और जो फीडबैक हमें मिला है, कदर, कजा, डेस्टिनी, जबर, इख्तियार, ये सब वो टॉपिक्स हैं व्यूअर्स जो हम आगे आने वाले हफ्तों में खानम अंबर जहरा के साथ डिस्कस करेंगे। ये सब तमहीद इसलिए कि आप सब लोग इत्मीनान रखें, थोड़ा हौसला रखें। आप सबकी फरमाइशें, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे, वही टॉपिक्स लेकर आएंगे जो आपके मन पसंद हो और जिनके बारे में आप सुनना चाहते हो। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपकी फीडबैक का। रेडियो बोल की जानिब से मैं खानम अंबर को फिर खुश आमदीद करूंगी अपने शो में लाइव विद हुमा में। खुश आमदीद खानम, आज आप हमें बताएं कि ब्लैक मैजिक, सिफली अमल, इसका डेफिनेशन जरा सिंपल उर्दू में हमारे व्यूअर्स के लिए कि बताएं आखिर है क्या सिफली अमल का, की क्या हकीकत है हमारी सोसाइटी में डे टू डे। जैसे कि आप एक सोशल वर्कर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एज अ रिलीजियस स्कॉलर आप बताएं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, इसकी क्या हकीकत है, नहीं है, लोग करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, और इसका क्या तौर है। ओवर टू यू खानम, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने जो एक तो दो बातें की, एक तो आलिम और आमिल के हवाले से जो की, तो थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन में एडिशन कर दूं समझाने के लिए आसान। उसमें जो इल्म हम्म। है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसके जो इंग्लिश में मीनिंग अगर आप समझना चाहें तो हर इल्म साइंस है। जी अरबी ज़बान में इल्म साइंस को कहते हैं। तो जो भी किसी साइंस का, किसी इल्म का माहिर है, एक्सपर्ट है, और वो खुद साख्ता माहिर ना हो, बल्कि बाकायदा तौर पे किस जो सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे उसने उस पर्टिकुलर इल्म के मुताल्लिक एक्सपर्टीज हासिल की हो, तो वो उस इल्म का आलिम है। वो कोई सा भी इल्म हो सकता है, दुनियावी तौर पे जो मशहूर इल्म है वो भी, और जो रूहानी इल्म है वो भी, दीनी इल्म है वो भी, कुरान के जितने उलूम हैं वो भी, तो वो आलिम कहलाता है। और आमिल है कि जो निकला है अमल से। हम्म। अमल क्या है? एक्शन, प्रैक्टिकल। जब आप एक इल्म को प्रैक्टिकलिटी में ढालते हैं, उसे एक्शन में लेकर आते हैं, तो वो अमल बन जाता है। तो जो इल्म रखता है वो आलिम होता है। खुद साख्ता ना हो, सेल्फ क्लेम ना हो कि मैं आलिम हूँ, बल्कि बाकायदा डिग्री हो, अथॉरिटी हो, और उसकी बेस पे वो आलिम हो। और आमिल कौन है? जब हमने कहा आलिम के लिए जरूरी है कि इल्म हो उसके पास, तो आमिल के लिए जरूरी है कि उसके पास अमल हो। तो देखिए, ये जी पहचान है कि कौन सही आमिल है, तो जी उसके अमल को देखें। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द आमिल जो इस वक्त सोसाइटीज में मौजूद हैं, डिफरेंट कल्चर्स में मौजूद हैं, वो तो इसी पॉइंट पे फेल हो जाएंगे कि उनके पास तो अमल मौजूद ही नहीं है। हम्म। अमल क्या? कि रूहानियत आपकी बढ़ाने का वो दावा करते हैं, तो उनके पास भी तो रूहानी ताकतें हों, उनके पास भी तो पॉजिटिविटी की ताकतें हों, उनके पास अमल ऐसा हो कि जो दीन के साथ मुताबिकत रखता हो। दीन कहता है कि आप अपने वाजिबात पूरे करें, दीन कहता है कि आपके अंदर इखलाक हो, आप लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आएं। इसके अलावा दीन हर चीज में म्याना रवि, बैलेंस कायम करने को कहता है। मगर आप ये देखेंगे, ये जितने आमिल होते हैं इनकी जिंदगी से बैलेंस बिल्कुल आउट होता है। खाने पीने में बैलेंस हो, ये आमिल वो होते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी तो इनकी तोंदें होती हैं, तो इनकी जिंदगी में बैलेंस कहाँ है? तो हम्म। ये निशानियां हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कौन वाकई अमल में साबित कदम है, तो उसे आमिल कहा जाएगा। अच्छा, जहां सिफली अमल की हमने जो बात की, ब्लैक मैजिक, सिफली अमल, हम्म। तो क्या ब्लैक मैजिक
جو ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے اسے بلیک، کیونکہ علم جو ہے وہ ایک نور ہے، علم جو اچھا ہے ایک لائٹ ہے، اور نور خدا سے مربوط ہے، جو خدا اچھا کا وجود ہے وہ نور ہے۔ خدا کے اپوزٹ کون ہے؟ شیطان۔ تو جو شیطان ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے علوم ہیں، جتنی پاورز ہیں، وہ سب کالے علم سے مربوط ہیں۔ سفلی عمل کے معنی بھی یہ ہیں کہ شیطانی عمل، سفلی عمل یعنی شیطانی عمل۔ شیطانی عمل، جی جی، تو جس میں بھی شیطانی عمل شامل ہو جائے، اب جب بھی شیطان کی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے، شیطان کو، شیاطین کو اپنی فیور میں کرنے کے لیے ہم جو بھی کچھ پڑھیں گے، جو بھی کچھ حاصل کرنا چاہیں گے، ان سے کنیکشن ڈیولپ کریں گے، تو وہ سب سفلی عمل کہلائے گا، بلیک میجک کہلائے اچھا گا۔ اچھا اور جیسے جنات ہیں، تو جو شیاطین ہیں بیسیکلی وہ جنات ہی ہیں۔ شیطان جو ہے وہ جن ہے، دراصل آگ کا بنا ہوا ہے، جیسے انسان ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، تو ڈفرینٹ کریچرز ہیں اللہ کے، ڈفرینٹ مخلوقات ہیں، جیسے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ نور کے بنے ہوئے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ کریچر ہے۔ ہم ہیں، ہم مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں، ہم ایک مختلف کریچر ہیں، اس طرح جانور اور ہیں۔ تو شیطان کون ہے؟ کہ جو جن ہیں، جنات ہیں، جو اچھا، آگ کے دھوئیں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ابلیس ہے وہ بھی جن تھا، تو جن آپ ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھے بھی جن ہیں اور برے بھی جن ہیں؟ ہاں، لیکن جو اچھے جن ہیں وہ شیطان نہیں ہوں گے۔ نہ جی، جو اچھے جن ہیں نہ وہ شیطان ہوں گے، نہ شیطان کی فوج میں ہوں گے، نہ ہوں، شیطان کے مددگار ہوں گے۔ اچھا تو سفلی عمل، کالا جادو، یہ تمام وہ ہے جو ان جنات سے ریلیٹڈ ہے کہ جو شیاطین ہیں۔ تو ان سے مدد کے طلبگار ہونا، ان سے مدد کے لیے پکارنا، کچھ بھی ایسا پڑھنا کہ ہمیں ان کی وہ پاورز حاصل ہو جائیں یا وہ ہماری مدد کر دیں۔ جیسے کہ جو عامل ہیں مشہور، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہوتے ہیں، یہ ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، جی جیسے آپ نے کہا کہ جو ہیلرز ہیں، اسپرچول ہیلرز، ان کے لیے ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے عامل۔ جی جی، اسی طرح وہ عامل ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں اپنے یہ موقف، جو موکل، جو شیاطین کو، جن کو وہ قابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی پاورز ہیں، وہ ان کے قبضے میں ہیں، تو وہ شیاطین موکل کہلاتے ہیں، یعنی ان کے حکم پہ وہ کچھ بھی کام بجا لاتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میجورٹی کے پاس ایسے کوئی موکل نہیں ہوتے، اچھا کیونکہ ان کو قبضے میں کرنا ایک بہت صبر آزما کام ہے، اور بہت مشکل کام ہے، اور ایک لمبا عرصہ، جسے چلا کاٹنا کہتے ہیں، لمبے عرصے ایسے اعمال، ایسے وظیفے پڑھنا، قبرستانوں میں بیٹھ کر مختلف اشیاء کے ساتھ اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرنے کے بعد، منیمم جو ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے، اور وہ اسے اچھا بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اتنی محنت اور اتنی تگ و دو کے بعد وہ منزل آتی ہے کہ جب وہ ان کے ارد گرد وہ شیطانی طاقتیں جمع ہوتی ہیں اور ان کو نظر آنی شروع ہوتی ہیں۔ تو جب وہ اچھا، تو یعنی نظر کہ آپ آنی، دیکھ بھی سکتے ہیں؟ اس سٹیج پہ جا کے وہ انہیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں مختلف حیوانوں کی شکل میں، اور وہ اچھا انہیں ڈراتی ہیں۔ تو اچھا میجورٹی تو دیکھیں نا، کون اتنی محنت کر کے اس لیول تک پہنچے کہ اسے وہ شیطانی طاقتیں نظر آنی شروع ہوں، شیاطین اس کے ارد گرد آنے شروع ہوں، وہ دائرہ کھینچ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عمل پڑھتے رہتے ہیں۔ تو پہلے تو وہ عمل ہی نہیں اتنا لمبا کوئی پڑھ پاتا، اب کوئی اتنا کامیاب ہو بھی جائے تو میجورٹی وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ہوں، کیونکہ وہ اس دائرے کے باہر رہ کے اس طرح خوفناک طریقے سے ڈراتے ہیں کہ جو بھی ذرا سا بھی وہ نہیں ہے، شقی القلب نہیں ہے، اس کے لیے تو ہوں، سخت دل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہوں، ڈرپوک ہو، نہیں، اتنا سخت دل ہو کہ اس کے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہ کرے، نہ کرے، تو وہ بالکل کامیاب ہوگا، ورنہ تو وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے میجورٹی کے پاس تو ایسی کوئی طاقتیں نہیں ہوتی، صرف وہ کلیم کرتے ہیں۔
لیکن اگر کسی کے پاس ہیں وہ طاقتیں تو وہ ان تمام مراحل کے بعد اسے حاصل ہوتی ہیں. اب ان سے وہ کیا کام کراتے ہیں؟ دیکھیں، سفلی عمل سے، کالے جادو سے یعنی جو جادو ہے، ان سب چیزوں سے کوئی اچھا کام نہیں کروایا جا سکتا. یہ سب ہیں ہی متضاد، اچھا اچھائی کے متضاد ہیں، اچھائی کے اپوزٹ ہیں. کیونکہ علم کا اپوزٹ ہے یہ کالا علم جو ہے، یہ اپوزٹ ہے. کالا جادو، سفلی، یہ چونکہ شیطانی ہے تو شیطان سے شیطانی کام ہی کروایا جاتا ہے. جی. اچھا، اب یہ اثر کیسے کرتا ہے؟ اگر کسی کے پاس یہ طاقت آ بھی جائے، اب یہ مائلڈ سے شروع ہوتی ہے کہ مائلڈ اس کو طاقت حاصل ہے اور انٹینس تک انٹینسٹی اس کی بڑھتی جا سکتی ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ دیکھیں، شیطان کا جو کام ہے، جو احادیث میں شیطان کا لفظ استعمال ہوا ہے، شیاطین کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو جو بھی چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، لانگ ٹرم میں انسان کے وجود کو نقصان پہنچاتی ہے، چاہے وہ جسمانی طور پہ پہنچائے، چاہے وہ روحانی طور پہ پہنچائے، چاہے وہ ذہنی طور پہ پہنچائے، ان سب کو احادیث میں شیاطین کے لفظ سے یاد کیا گیا، مینشن کیا گیا. اچھا. اس لیے بھی کہ پچھلے زمانوں میں ظاہر ہے کہ نہ نفسیاتی بیماری کوئی سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز ہے. جرمز جتنے ہیں، جو جرمز ہیں جو بیماریاں پھیلاتے ہیں، ان جرمز کو احادیث میں شیاطین کے نام سے مینشن کیا گیا. اس لیے کہ اچھا. دیکھیں، وہ بھی اس وقت جرمز کا کوئی کانسیپٹ تو تھا نہیں، تو لوگوں کو اس سے محفوظ کرنے کے لیے کہا کہ پھل کو، جیسے حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پھل کو اس طرح دھو کے پانی کے اندر اسے ڈبو لو تاکہ اس پہ جو شیاطین موجود ہیں وہ دھل یعنی کہ جائیں. کوئی بھی فورن باڈی جو ہے وہ جی، داخل نہ ہو جو سکے، وہ فورن باڈی جو آپ کو نقصان پہنچانے نقصان کے لیے. پہنچا سکتی ہے تو وہ داخل نہ ہو سکے آپ کی ہاں، باڈی. اب جرمز وہ بیکٹیریاز ہیں جو اچھے بیکٹیریاز نہیں ہیں، جو نقصان پہنچاتے ہیں. اس لیے کہ کچھ گڈ بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں ہماری اسکن کے اوپر جو ہماری ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں، مگر شیاطین وہ ہیں یا جرمز وہ ہیں جو نقصان پہنچانے کے لیے. تو ایسے ہی شیاطین کچھ روحانی بھی ہیں، اور ایسے ہی شیاطین یعنی اثرات ان کے کچھ ذہنی بھی ہیں، جو آپ کے ذہن میں کیمیکل امبیلنس پیدا کرتے ہیں. اس کیمیکل امبیلنس کے نتیجے میں نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح سے احادیث میں بیان ہوئی ہیں. اب دیکھیں شیطان کا کام کیا ہے، شیطان کی آپ کہہ لیں کہ لمٹ کیا ہے، شیطان کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے. سب سے پہلے تو ذہنی سطح پر شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے ایک آئیڈیا کریٹ کرنا، اور وہ ہمیشہ برا آئیڈیا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر شیطان پیدا کر رہا ہے. یعنی کہ وہ اللہ سے اچھا، اللہ کے اوپر سے اعتبار ہٹاتا ہے. بالکل، اور وہ کبھی اچھائی کی فارم میں بھی وسوسہ پیدا کر سکتا ہے. اچھائی کی اگر وہ اچھائی کی فارم میں کیسے کہ وہ آپ کو ویسے تو اچھائی کی دعوت دے رہا ہے مگر اصل میں اس کے برائی پوشیدہ ہے. جیسے کوئی لوگ بیٹھے ہوں تو شیطان وسوسہ کرے گا کہ اٹھو، کھڑے ہو، ان کے سامنے نماز پڑھنی شروع کرو، یہ تمہیں عبادت گزار سمجھیں گے. تو ہے تو نماز کی دعوت دے رہا ہے مگر چونکہ ریاکاری اس میں شامل ہے، چونکہ اس میں شو آف شامل ہے، دوسروں کو دکھانا شامل ہے، اس لیے وہ برا عمل ہے. نیکی کا کہہ رہا ہے مگر چونکہ نیت غلط ہے اور شیطان پیدا کر رہا ہے اس لیے وہ غلط ہے. تو سب سے پہلی جو چیز شیطان کرتا ہے وہ وسوسہ ہے، اور اس کی تمام فوج جو شیاطین ہیں وہ اس طرح یہ کام کرتی ہیں کہ وسوسہ پیدا کرتی ہیں. اب کسی نے کسی کے لیے سفلی عمل کیا، جادو ٹونا کیا، اس پہ وہ کلمات پڑھے، تو اس پہ سب سے پہلے تو کیا اثر ہوگا کہ اس کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ وسوسے پیدا ہوں گے جس کے لیے پڑھا گیا. جیسے جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان لڑائی کروا دینا، جو مختلف قسم کے جادو اور سفلی عمل جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کیٹیگریز میں ایک یہ ہے کہ دو لوگ ہیں کہ جو آپس میں دوست ہیں، ان کے درمیان لڑائی کروا دینا. تو یہ لڑائی کیسے ہوتی ہے، یہ انیشیٹ کیسے ہوتی ہے؟ یہ لڑائی
انیشیٹ ہوتی ہے وسوسے کے ذریعے کہ کسی نے دوسرے کے لیے دعا پڑھی. اب وہ دعا اصل میں بد دعا ہے، اس لیے کہ دیکھیں اب یہ پڑھا کیسے جاتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں. وہ چیزیں ہیں کہ مختلف ٹریڈیشنز میں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جادو اتنا پرانا ہے کہ کب سے شروع ہوا، کس نے سب سے پہلے کیا، یہ تک تاریخ میں موجود نہیں ہے، اتنا قدیم ہے. تو وہ قدیم کلمات ابھی تک موجود ہیں، مختلف ٹریڈیشن سے چلے آ رہے ہیں. تو کسی کے ہاتھ وہ کلمات لگ جائیں تو اس کے ذریعے سے وہ سفلی عمل کرتے ہیں، یا قرآن کو بھی الٹے طریقے سے پڑھ کے، قرآن کی آیتوں کو غلط انٹینشن سے الٹے طریقے سے پڑھا جائے، آیت کو الٹے طریقے سے پڑھا جائے تو اس کے بھی ورس ایفیکٹ پیدا کیے جاتے ہیں، کیونکہ دراصل علم کو الٹے قدموں پھرانا ہی جو ہے وہ کالا علم ہے. تو اب جب اس طرح کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایفیکٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے. سب نہیں کر سکتے، یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عامل ہے، اس کے پاس یہ طاقتیں ہیں یا سب کے اوپر جادو ہو گیا. نہیں، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے پوری وہ کیٹیگری ڈیفائن کی تھی اور سمجھائی تھی کہ ویورز کو اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ جو انسان کا خود ہی منفی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور جو منفی اثرات ہوتے ہیں اور جو آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے اور ایلیوژنس ہوتے ہیں، ہیلوسینیشنس ہوتے ہیں، اور جتنی بھی نفسیاتی اور دماغی بیماریاں ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کسی کے اوپر جن آ گیا، تو وہ تو 100% اس کے اندر نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. جیسے اسے ڈوئل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، اسے اسکیزوفرینیا ہوتا ہے. یہ تمام چونکہ اب سائنس نے کچھ سو صدیوں سے اتنی ترقی کی ہے کہ اب سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ یہ دراصل کیمیکل امبیلنسز کے نتیجے میں یہ سائیکولوجیکل پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک پرسنالٹی کے اندر، یعنی انسان کی اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک اور پرسنالٹی ذہنی سطح پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس کا اظہار جب ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں اس کے اندر جن آ گیا، اس کے اوپر جن سوار ہو گیا، لیکن دراصل وہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. تو میجورٹی تو وہ کیسز ہیں. آج جو ہم جس کی بات کریں، آج ہم اس تھوڑے سے حصے کی بات کریں جہاں واقعتاً سفلی عمل کیا جا رہا ہو اور وہ اس عمل کو کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں. اچھا، تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کی کیا لمیٹیشن ہے، باؤنڈریز کیا ہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. تو جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر انسان کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جہاں ہمیں فکر مند نہیں ہونا کہ وہ کیا ہے. تو دیکھیں اسٹارٹنگ کیا ہے، وسوسہ، جو آئیڈیا شیطان کریٹ کرتا ہے. یعنی اب وہ دو لوگوں کے درمیان جو ہے لڑائی جھگڑا کریٹ کرنا، گھر میں جھگڑے ہونے شروع ہو گئے، پھر اسی طرح محبت کا ختم ہو جانا، آپس میں تعلق کا ختم ہو جانا. یہ سب چیزیں کس سے انیشیٹ ہوتی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تو ویسے ہی وسوسہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو دوسرے لوگوں نے کہ جو غلط انٹینشنز رکھتے ہیں انہوں نے اور اسے اگنائٹ کر دیا ایسی چیزیں پڑھنے کے بعد. تو اس کا سب سے پہلا حل کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ پروٹیکشن یوز کریں. جیسے میں نے سمجھایا کہ شیاطین کو جرمز، جسمانی جو شیاطین ہیں وہ جرمز ہیں، تو جرمز سے کیسے بچا جاتا ہے؟ امیونٹی بڑھا کے. ابھی آپ سمجھ لیں وائرس ہے، جیسے ابھی کووڈ میں تو وائرس سمجھنا آسان ہے نا کہ کس طرح انسان کے اوپر وائرس اثر انداز ہوتا ہے، نہ نظر آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے. اب اس سے بچنے کا صرف ایک حل ہے جس کے بارے میں تمام ڈاکٹرز متفق ہیں، وہ کیا ہے؟ اپنی امیونٹی بڑھانا. انسان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی تو اس کے اوپر وائرس اثر نہیں کر سکے گا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ روحانی امیونٹی بھی بڑھانا، ایگزیکٹلی، اللہ پہ بھروسہ رکھنا. انسان اگر اپنی روحانی امیونٹی بڑھا لے تو اس کے اوپر جادو اور سفلی عمل کے اثرات کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے. وہ کیسے بڑھائے؟ وہ پچھلے پروگرام میں جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی
اس میں ہم نے کہ خدا پر اعتماد، اس پہ توکل، یہ، اور اس کے ساتھ صدقہ کہ جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ دینا خدا کی خوشنودی کے لیے زیادہ اچھی اماؤنٹ میں، کسی کو گوشت کا صدقہ دینا، یہ نہیں کہ صرف چند 4 آنے 8 آنے اور جو ایسی چیزیں ہیں وہ بس نکال کے اور دے دی، کہ جو آپ کے پاس چینج ہے وہ آپ نے دے دیا، نہیں، اچھا اماؤنٹ وہ صدقے میں دیں، جو چیز آپ کو پسند ہے وہ صدقے میں دیں، کسی کو گوشت کھلائیں، کسی کو ایسا کھانا کھلائیں جو صرف دال روٹی نہ ہو، اچھا کھانا کھلائیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بلاؤں کو ٹالتی ہیں، یہ ان شیاطین کو دور کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کا کیا اثر ہے؟ بالکل وہی اثر ہے جیسے جسم کے لیے وائٹامن سی کا ہے، کہ وائٹامن سی امیونٹی کو بڑھاتی ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اے وہ کہ جو عالمین کا رب ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں. یہ میں خلاصہ بیان کری ہوں کہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں. ہمیں جنوں کے شر سے محفوظ رکھ، ہمیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھ. یہ شر ہے نا وہ جو کریٹ کر رہے ہیں، انسان بھی کریٹ کرتے ہیں جب وہ اس طرح کا کوئی بھی سفلی عمل کروا رہا ہے یا کر رہا ہے، وہ شر کریٹ کر رہے ہیں. جنوں کے شر سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ سب شیاطین، جو یہ طاقتیں ہیں وہ سب جن ہیں، جنات ہیں، ان کے شر سے محفوظ رکھ. اور ان کے شر سے محفوظ رکھ کے جو پھونکنے والی ہیں، گرہیں باندھنے والی ہیں، یعنی جو بھی اس قسم کے عمل کرتے ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھ. تو اور اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے اللہم انی اعوذ بک من شر النفس، یعنی مجھے اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھ. سب سے پہلے تو انسان کے اندر جو نفس ہے جو اسے برائی پہ آمادہ کرتا ہے، جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس سے محفوظ رکھ. اس کے بعد جن و انس کے شر سے محفوظ رکھ. اور پھر جو دعائیں ہیں اس میں ایک انتہائی خوبصورت جملہ ہے کہ ہر اس کے شر سے محفوظ رکھ کہ جس کی پیشانی تقدیر تیرے قبضہ قدرت میں ہے. تو کون ایسا ہے کہ جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو؟ کون ایسا ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو؟ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہر اس وجود کے شر سے جس کی پیشانی تقدیر تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو جب ہم نے یہ پڑھ کے صبح دعا کی، شام کو دعا کی، تو پورا دن اور پوری رات ہم اللہ کی امان میں آ گئے. اب پھر آپ کے ارد گرد کتنے ہی لوگ، کتنے ہی وائرسز ہوں، آپ کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ اب وہ ہوں گے بھی، کوشش بھی کریں گے، مگر وہ اثر نہیں کریں گے. آپ نے اپنی امیونٹی کو بڑھا لیا. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اسٹرانگ کرتی ہیں، اور دراصل یہ حل ہے. نہ ڈرنا حل ہے، نہ وہم پالنا حل ہے، نہ یہ سوچتے رہنا کہ نہیں فلاں نے ہم پہ یہ کر دیا، فلاں نے ہم پہ یہ کر دیا. نہ جھٹلانا ہی حل ہے کہ آپ کیا نہیں ہے ہی نہیں کچھ. پچھلے بھی پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ نظر بد بھی حق ہے، اور اس طرح کے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، جو منفی اثرات آپ کی زندگی میں پیدا کر رہے ہیں، اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو ان سے بچنا اسی طرح ممکن ہے کہ آپ اپنی امیونٹی اسٹرانگ کریں. اب 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں اس کی آتھینٹسٹی کے لیے، کہ جیسے پچھلی دفعہ میں نے بتایا بھی تھا سرسری طور پہ کہ حضرت سلیمان کی حکومت میں اس طرح بہت زیادہ جادو کیا جاتا تھا، اور اسی طرح شیاطین کو قابو کر کے اور جادو کو کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے وہ تمام اوراق اور وہ تمام عبارتیں، وہ تمام ریٹن جو ٹیکسٹ تھا جس کے ذریعے وہ جادو ٹونا کیا کرتے تھے، سفلی عمل کیا کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے اور ایک جگہ پہ محفوظ کر دیا. یعنی اس تک کسی کی ریچ نہیں تھی، دسترس نہیں تھی. لیکن جب حضرت سلیمان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد اس طرح کے سارے بدنیت لوگوں نے باقاعدہ کھوج لگا کے اس جگہ کو پھر سے ڈھونڈا اور پھر سے ان چیزوں کو باہر نکالا اور پھر سے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اسی طرح قرآن میں ایک اور واقعہ ہے، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے ہیں کہ جو بابل کی سویلائزیشن ہے، ایک بہت مشہور سویلائزیشن اور بہت پرانی سویلائزیشن، اور یہ اتنے کلچرڈ لوگ تھے
اور اتنی ترقی یافتہ سویلائزیشن تھی کہ اس زمانے میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اور اتنے اچھا سسٹم جو تھا شہر کا وہ بابل میں موجود تھا. لیکن وہاں کے لوگ جادو کرنے میں سب سے زیادہ مشہور تھے اور بہت زیادہ جادو کو پریکٹس کیا جاتا تھا. تو اللہ کی طرف سے ان دو فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو، بابل میں بھیجا گیا. قرآن میں یہ آیتیں موجود ہے، پورا واقعہ قرآن میں ان آیتوں کی شکل میں نقل ہے، اور تفسیر میں اس کی باقی تفاصیل علماء نے بیان کی ہے کہ ان دونوں فرشتوں کو بابل میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کا توڑ کرنا سکھائیں، جادو کو باطل کرنا سکھائیں. تو بہت سے لوگوں نے ان سے سیکھنے کے بعد بھی اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اس لیے سکھایا کہ توڑ کریں، اسے باطل کریں، تو بہت سے لوگوں نے اس کے ذریعے سے بھی جادو کرنا شروع کر دیا. اور کچھ لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں بھی کرتے ہیں، مگر جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ فرشتے تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ اتنا زیادہ جادو وہاں پریکٹس کیا جاتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس کا جو توڑ ہے وہ کیا جائے اور لوگوں کو سکھایا جائے تاکہ وہ اس جادو کو باطل کر سکیں. تو اچھا، یہ چیزیں یہاں آپ مجھے بتائیں، میں ابھی دیکھ رہی ہوں، سوری خانم، ایک جی آیا ہے سوال. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو فرض کریں کسی پہ سفلی عمل ہو گیا، کیا پہچان ہے اس کی کہ وہ سفلی عمل ہے؟ یہ دانش بیگ ہیں، ان کا سوال ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو اف اٹ از بلیک میجک اور ناٹ، کیا نشانی ہے اس کی؟ ہاں دیکھیں، اب یہ بالکل اسی طرح میں چونکہ ایسی اگزامپل سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں جس سے سننے والوں کو، ویورز کو سمجھ میں آ جائے. تو جیسے میں نے کووڈ کی اگزامپل دی کہ جب کسی پہ شک ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے، اور کوئی تھوڑا سا بیمار ہے، اسے صرف نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، تو وہ تھوڑے ٹائم کے بعد آپ اسے تھوڑی سی دوا دیں، وائٹامنس دیں، تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اسے جب یہ تھوڑا سا علاج کیا جاتا ہے، وائٹامنس دی جاتی ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کو پھر زیادہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح جادو کیا ہے کسی پہ اور اس پہ واقعتاً اس کا اثر ہوا ہے، واقعی سفلی عمل کیا گیا ہے یا کچھ اور ہے، تو اس کا چیک یہی ہے کہ پہلے تھوڑا علاج کر کے دیکھیں. وہ علاج کیا ہے؟ وہی وائٹامنس کی طرح اپنی امیونٹی کو چیک کرنا، اپنی امیونٹی کو بڑھانا، کہ دعاؤں سے یا صدقہ قرآنی دیں، آیتوں سے؟ دعائیں، قرآنی آیات، ان کا زیادہ ذکر شروع کیا جائے، جو ہے بہت زیادہ ان اذکار کا جو ہے استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ صدقہ دیا جائے، صبح شام صدقہ نکالا جائے. اور صدقہ جب آپ نے بہت زیادہ دینا شروع کر دیا کثرت کے ساتھ، اور پھر اپنی غفلتوں پہ بھی نظر کی جائے کہ کوئی ایسے ریزنز تو نہیں ہے کہ جو ہماری وجہ سے، جیسے میں نے کہا انی اعوذ بک من شر النفس، ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے، ہمارے اپنے وجود کی وجہ سے تو نہیں کوئی غلطیاں ہو رہی، کوئی کوتاہیاں ہو رہی. جیسے میں نے کہا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، تو اگر اس جھگڑے کی وجہ غصہ ہے، دونوں اتنے غصے میں رہتے ہیں، دونوں اتنے بزی ہیں کہ گھر کو ٹائم نہیں دے سکتے، ریلیشن شپ کو ٹائم نہیں دے سکتے، یا ایک دوسرے سے اتنے چڑتے ہیں، اتنی نفرت ہے، تو ادھر کسی نہ جادو کی ضرورت ہے، نہ کسی شیطان کی ضرورت ہے، وہاں تو خود ہی جھگڑا ہوگا. تو اگر آپ نے دیکھا کہ نہیں ایسے کوئی فیکٹرز ہیں ہی نہیں، آپس میں اتنی محبت تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ابھی بھی ہے، ابھی بھی آپ اس کے لیے محبت فیل کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، جب یہ سب چیزیں، سارے فیکٹرز آپ نے ان کو سب کرنے کے بعد زیرو کر دیا کہ ان میں سے کوئی فیکٹر ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہو، تو اس کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ اب بیماری زیادہ ہے، تو وہ روحانی بیماری زیادہ ہے. تو اب بیماری زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پھر اب آپ کسی ایسے عامل کو تلاش کریں، کسی ایسے ہیلر کو تلاش کریں جو واقعتاً عامل ہو. جیسے جب ہم کہتے ہیں جب علاج کرانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو ڈاکٹر ہی کے پاس جاتے ہیں، کمپاؤڈر سے علاج نہ کرائیں، اس لیے کہ اگر کمپاؤڈر علاج کرے گا تو کیا ہوگا؟
آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ واقعات انڈیا پاکستان میں اور جتنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں عام ہیں کہ جب کمپاؤنڈر سے علاج کروایا جاتا ہے، دائیوں سے علاج کروایا جاتا ہے، نیم حکیم لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے تو لوگوں کی جان چلی جاتی. اسی طرح اگر غلط عامل کے پاس جائیں گے تو فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان. نقصان. اب کیسے پتا چلے گا کہ ہم صحیح وہ عامل کے پاس ہیں یا نہیں؟ ہاں یہ میں توند نے نہیں آپ ہونی کو چاہیے جی ہے، ان کی ہاں توند نہیں ہونی چاہیے. بالکل. یہ میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ان کا عمل دیکھیں. اب آپ جائیں ایسے عامل کے پاس، کبھی ایسے لوگوں کو کہ یہ جو اس طرح کے غلط لوگ ہیں، کبھی آپ انہیں نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے. کبھی آپ انہیں خدا کی صحیح معنوں میں عبادت جو ریاکاری سے دور ہو، جو ریاکاری سے دور ہو، جس میں شو آف نہ ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے چیزیں نہ کی گئی ہوں، خالص نیت کے ساتھ لوگوں کی مدد کی گئی ہو، باعمل تو ہو. باعمل ہو. تو ایسے لوگ تو کبھی معاوضہ بھی نہیں لیتے عمل کرنے کا. جو معاوضہ لے رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کا تو بزنس ہے. تم یہ دو، میں فلاں جڑی بوٹیاں لاؤں گا، میں 4 مرغے لاؤں گا، میں اسے ذبح کروں گا، اور پھر یہ تو سب آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور میں تمہارے لیے وہ پڑھوں گا، اتنا لمبا چلہ ہے، اتنا لمبا عمل ہے، وہ میں بیٹھ کے کروں گا. 4 رکعت تم سے نماز تو پڑھی نہیں جاتی، اٹھا نہیں جاتا اپنی جگہ سے، اتنے موٹے تگڑے تازے ہوتے ہیں. اور تو اگر یہ سب چیزیں ہیں تو عقل استعمال کرنی ہے. کسی کو پہچاننے کے لیے عقل کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں واقعی نیک نیتی شامل ہے یا نہیں، یا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کام ہو رہے ہیں. اور کیسے کیسی حرکتیں ہوتی ہیں ان عاملوں کے اڈوں پر کہ عورتوں کی عصمت دری، معصوم لڑکیوں کی عصمت دری، کہ ہر لڑکی جو اس کے پاس جاتی ہے اس کے اوپر کہتے ہیں اثر ہے، جن ہے، اسے میرے پاس اکیلے میں بھیجنا، اسے میرے پاس فلاں وقت میں بھیجنا. اور اس کے بعد کس قدر افسوسناک واقعات ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے محفوظ انسان تبھی رہ سکتا ہے جب عقل کو استعمال کرے اور کسی کو خود سے فائدہ نہ اٹھانے دے. تو ہمیں آپ نے توہمات سے جی ایک پروگرام آتا ہے سریعام، آپ نے دیکھا ہوگا، جی اور جی ایسی ایک اور پروگرام آتا تھا بے نقاب، اس میں بھی دکھایا کہ جی کراچی کے قبرستانوں میں لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ہڈیاں اور دیگر مردوں کی جو اعضا ہیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر منتر اور طرح طرح کی ورسز پڑھتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ یہ کیا عمل ہے؟ یہ سفلی عمل ہوا نا. جی بالکل. یہ تو سب چیزیں یہ افیکٹ کرتے سفلی ہیں لوگوں کو. یہ اسی طرح ہیں کہ یہ افیکٹ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. لیکن کرنے کے اس طرح دیکھیں چانسز ہیں، جیسے جرمز کا میں نے بتایا کہ جہاں گندگی ہوگی، غلاظت ہوگی، جرمز وہاں پہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح یہ بھی جو شیاطین ہیں، جو سفلی عمل ہے، جہاں بھی ایک غلط سفلی اور کالا جادو یا اس طرح کی چیزیں، پراسرار جنات ہیں، وہ سب وہاں پہ بڑھتے چلے جاتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی غلاظتیں موجود ہیں، جہاں اس طرح کی گندگی موجود ہے. جہاں اب دیکھیں کسی مردے کی ہڈیاں چرانا، کسی قبر سے مردے کو نکال لینا، کسی مردے کا کفن چرا لینا، یہ کون کرے گا؟ جس کے اندر درندگی موجود ہے. کون سوچ بالکل سکتا ہے کہ بالکل. کسی کی قبر کھود کے اور اس کی ہڈیاں نکالی جائیں؟ تو اس کے اندر درندگی موجود ہے، اس کے اندر غلاظت موجود ہے، وہ اندر سے غلیظ انسان ہے. تو جب یہ سب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ شیطانی اثرات ہیں، اس کے اوپر اپنے اوپر شیطان ہے. تو وہ جب اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا ان کے اوپر اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ ایک تو ویسے ہی ایسا کرنے والے لوگ کافر ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں، یہ خارج اور ہیں جی. اور ان کے اوپر اتنے برے اثرات ہوتے ہیں کہ ان کی اتنی بری موت ہوتی ہے کہ ایک جو چینل ہے ہمارے پاس، اس پہ ایک باقاعدہ پروگرام آیا تھا، اور اس میں ایک آدمی کا فون آیا اور اس نے اپنی بیوی کا بتایا کہ میری بیوی جو ہے وہ جب مکے گئی تو مکے عمرہ کرنے کے لیے گئی تو اسے خانہ کعبہ دکھائی نہیں دے جی رہا جی تھا. جی جی میں نے جی دیکھا تھا وہ پروگرام. جی تو اسے خانہ کعبہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو وہاں جو عالم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ضرور یہ جو خاتون ہے یہ کچھ غلط کام کرتی ہیں، تو انہیں ان غلط کاموں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ان عالم کو معلوم تو نہیں تھا.
اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی شخص کا پھر فون آیا کوئی 10-15 دن کے بعد ہی، اور اس نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ مردوں کو غسل دیا کرتی تھی، اور غسل دینے کے دوران ان کے کفن میں ہڈیاں اور اس قسم کی چیزیں پڑھ کے جادو کی اور وہ رکھا کرتی تھی، اور ان کے کفن میں سے چیزیں چرا لیا کرتی تھی، کچھ بال یا کوئی ایسی چیزیں، اور وہ اس طرح کی سفلی عملیات کیا کرتی تھی، تو جس کی وجہ سے اس کو خانہ کعبہ بھی دکھائی نہیں دیا، یعنی اس کے لیے توبہ کے سارے دروازے بند ہو گئے، اور بند کچھ ہی ہو گئے. دن کے اندر اتنی دردناک اس کی موت ہوئی. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی شکل اتنی کریہ ہو جاتی ہے، اتنی کراہیت آتی ہے، یعنی انسان ان کی شکل کو نہیں دیکھ سکتا، تو کیونکہ وہ اندر سے درندے، اندر سے وہ بھیڑیے ہیں کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی یہ لوگ وہ ہیں کہ جو عورتوں کی قبروں کو کھول کے ان مردہ عورتوں کے ساتھ ان کی عصمت دری کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو لوٹتے ہیں. اب آپ سوچیں کوئی مردہ خاتون، یعنی وہ مردوں تک کو نہیں چھوڑتے. تو وہ خود شیطان ہے، ان اس کے اندر کا جو شیطان ہے. اندر شیطان ہے، اور ان کی شیطانیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ باقاعدہ شیطان کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، شیطان کی پرستش کرنے والے، شیطان کی ورشپ کرنے والے. اور یہ تو باقاعدہ دنیا میں ایسے سینٹرز موجود ہیں جہاں شیطان کی ورشپ کی کی جاتی پرستش ہے، ہوتی ہے. شیطان کی جی جی. پرستش کی جاتی ہے، شیطان کو پوجا جاتا ہے. تو وہ باقاعدہ عملی طور پہ یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور ان شیاطین کی فوج میں وہ خود شامل ہو جاتے ہیں. تو ان سب سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا سے پناہ مانگیں، اس کی پناہ میں آ جائیں. اس لیے کہ اگر ہم خدا کی، گاڈ کی، پروردگار کی، جو بھی کہہ کے آپ پکارتے ہیں، سپر بینگ کی پناہ میں آ گئے تو ہم ان تمام شرور سے، ان تمام نیگیٹو ایفیکٹ سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ جو عامل کے بھیس میں جتنے شیطان بیٹھے ہیں ان سے بھی خود کو محفوظ رکھیں. آپ ڈاکٹر سمجھ کے جائیں کہ شاید وہ ہمارے لیے دوا کریں گے، وہ الٹا ہی آپ کو زہر دے دیں، تو اس لیے اس زہر سے بھی خود کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھا ویورز، آپ نے دیکھا خانم سے آج ہماری تفصیلی باتیں ہوئی ہیں جادو پہ، سفلی عمل، بلیک میجک پہ. میں امید کرتی ہوں کہ کچھ آپ کے سوالات جو ہیں وہ آنسر کیے ہوں گے اور آپ کو کچھ بھروسہ اور اطمینان ہوا ہوگا. ہم پھر خانم امبر کے ساتھ حاضر ہوں گے، پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. یہاں کچھ ورڈز ہیں قرآن شریف کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور امبر کو یقیناً مجھ سے بہتر معلوم ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی گناہ کمٹ کرتے ہیں تو ہمیں 3 چیزیں ضرور یاد رکھنی ہے. نمبر 1، جیسے امبر نے کہا، اپنی موت. اس کو ضرور یاد رکھو کہ ایک دن آپ نے مرنا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا کے ملنا ہے، تو کس منہ سے آپ اس کے پاس جائیں گے. نمبر 2، یہ یاد رکھیں کہ اللہ ایک سپیریئر بینگ ہے اور وہ آپ کے ہر گناہ کو، چاہے وہ پوشیدہ ہو کر آپ کر رہے ہوں یا دنیا کے سامنے کر رہے ہوں، وہ دیکھ رہا ہے. اور تیسری چیز، اس نے نا آنکھیں یہاں آپ کے کندھوں پہ لگائی ہوئی ہیں، یعنی کہ ہمارے اینجلز جو آپ کے ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کے ہر عمل کو، چاہے وہ آپ کی نیکی ہو چاہے وہ آپ کی بدی ہو. تو پلیز امبر کی بات یاد رکھیں، آیتوں سے کا سہارا لیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ہو سکتا ہے کسی اور گیسٹ کے ساتھ. لیکن یاد رکھیے گا کہ خانم امبر ہمارے ساتھ جڑی رہیں گی. تھینک یو سو مچ خانم فار یور پریشس ٹائم. اور آپ نے جو اسٹریٹجیز اور ہمیں جو انفارمیشن دی ہے بہت اچھی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے ویورز ان سے مستفید ہوں گے، اس سے فیض اٹھائیں گے. تو until next time, make sure you stay safe, you think well, feel well, and look after yourself. Allah Hafiz.